खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम और जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी बाइबल स्टडी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से रोमियो के खत को सीख रहे हैं जो पौलुस रसूल ने लिखे, लेटर टू द रोमन्स बाय पॉल, और उस हवाले से 10वें बाब को हम सीखेंगे आज, उसका तीसरा हिस्सा, 10th चैप्टर एंड थर्ड पार्ट ऑफ 10th चैप्टर। पहले दो प्रोग्राम, प्रीवियस टू एपिसोड्स ऑफ दिस चैप्टर, हमें कुछ अहम प्रिंसिपल्स को, अहम उसूलों को समझने में मदद देती हैं। पौलुस कतई बिल्कुल खुदावंद की शरीयत को, खुदावंद की तौरेत को, खुदावंद के आयन या अहकाम को, खुदावंद के कलाम को छोटा नहीं कर रहे। वो लोगों की समझ या अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बात करते हैं जब वो ये कहते हैं कि खुदावंद के कलाम की समझ नहीं है। और ये बात वो किसके हवाले से कर रहे हैं? ऑफ कोर्स ये बात वो जनरली जूइश कौम के हवाले से, यहूदी कौम के हवाले से कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर लोग खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने से कासिर रहे। और हमने इस बात पर भी गौर किया कि वो एज ए नेशन बहैसियत कौम और उम्मत बात कर रहे हैं। वो उन लोगों को हरगिज़ मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, यशुआ मसीह को एक्सेप्ट कर चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद बेशक यहूदी कौम से बुजुर्गान की थी, जिनमें खुद तमाम यीशु मसीह के शागिर्द, रसूल और उनके साथ एक बहुत बड़ी जमात थी। ताहम हमने इस कॉन्सेप्ट को, इस ख्याल को, इस थियोलॉजी को भी सीखा कि किस तरह पौलुस अपनी तमाम कौम के लिए, होल नेशन ऑफ इज़राइल के लिए बोझ रखते हैं कि वो नजात को, यशुआ मसीह को, यीशु मसीह नासरी को, सब के सब, सारे के सारे कबूल करने वाले हों, समझने वाले हों और कलाम से, कलाम मुक़द्दस से देखने वाले हों, क्योंकि कलाम खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देता है। शरीयत यीशु मसीह को दिखाने और समझाने का पर्पस है, मकसद है, अंजाम है। और हम इस बात को, इस ख्याल को अपने तौर पर भी मसीही कौम पर अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं कि हम सबों को, तमाम मसीही कौम को खुदावंद यीशु मसीह को समझने के लिए शरीयत को समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोग शरीयत को, खुदावंद के आयन और अहकाम को इसलिए रद्द कर देते हैं कि हमें तो यीशु मसीह को कबूल ही करना है, तो वो हम कर लेते हैं। लेकिन पौलुस ये भी सिखा और समझा रहे हैं कि शरीयत, खुदावंद के आयन, अहकाम, कलाम मुक़द्दस, सारे का सारा खुदावंद यीशु मसीह को, यशुआ मसीह को ठीक तौर पर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड वी मस्ट रियलाइज कि हमने इस तवाज़न को, इस बैलेंस को समझना है और बरकरार रखना है अपनी ज़िंदगियों में। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल तो करना है, लेकिन उस शरीयत को, उस आयन अहकाम को, जो खुदावंद के मुंह की बातें हैं, उनको भी समझना है और उनकी फर्माबरदारी करनी है, पैरवी करनी है, टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग। पौलुस उस मूवमेंट का हिस्सा थे, उस तहरीक का हिस्सा थे जो अपने बहन भाइयों के लिए, यहूदी बहन भाइयों के लिए, इसराइली बहन भाइयों के लिए तौरेत को, खुदावंद के आयन और अहकाम को ठीक तौर पर समझने में और समझाने में सरगर्म थे। वो बुज़ुर्गों की रिवायात जो खुदावंद के कलाम को कई मुकामात पर छोटा कर देती थी, यानी हलाखा से, जो कि रब्बिनिकल लॉज थे, उनसे लोगों को रिहाई बख्शना चाहते थे। उन रिवायात से नहीं जो कि कलाम के मुताबिक थी, उन हलाखा से नहीं, उन रब्बिनिकल लॉज से नहीं जो कलाम के मुताबिक थी, बट उन थियोलॉजीज से, उन तालीमात से जो कि पाक कलाम से मेल नहीं खाती थी। और मसीहत में भी, क्रिश्चियनिटी में भी आज ऐसा ही है। देयर आर मैनी डिनोमिनेशंस, मिनिस्ट्रीज, विजन्स, मिशंस, धड़े इतने ज़्यादा हैं, फ़िरके इतने हैं जो अपनी अपनी डॉक्ट्रिन को, अपनी अपनी थियोलॉजी को, अपनी अपनी तालीमात को इस कदर ऊपर ले गई हैं। बेशक वो एक दो आयतों को अपना मोटो तो रख लेते हैं, लेकिन उनकी बेसिस पर अपनी ऐसी ऐसी थियोलॉजीज़, ऐसी ऐसी तालीमात बना देते हैं जो बाकी बाइबल को
باقی کلام مقدس کے حصوں کو رد کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ عزیزو، کوئی بھی مشن، کوئی بھی ویژن، منسٹری جان کے ایسا نہیں کرتی۔ جسٹ ٹو بی فیئر ٹو دیز منسٹریز، دیز ڈینومینیشنز، دیز مشنز، اگر ہم تھوڑی سی رعایت برتیں ان ڈینومینیشنز، ان فرقوں، ان دھڑوں کے ساتھ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جان بوجھ کے وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ کلام مقدس سے، خداوند کے آئین اور احکام سے دور ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک دو آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ، سیاق و سباق سے باہر پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنی تھیولوجی، اپنی تعلیمات کا مین فوکل پوائنٹ بنا لیتے ہیں، پھر اس سے آگے پیچھے ہونا خود ان کی نفی یا ان کی عزت میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے پھر وہ آرگیومنٹس کرتے ہیں، دلائل کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں، خواہ مخواہ کی تقریریں کرتے ہیں، تاکہ اپنی بات کو سچا ثابت کریں اور کلام کے کچھ حصوں کو دھندلا دیں، ایمبیگوس بنا دیں، کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے۔ اور اتفاق سے کنفیوژن کا ہیبرو نام، عبرانی نام ہے بابل، اور بابل سے خداوند خدا ہمیں کہتا ہے کہ ہم نکل آئے، کنفیوژن سے ہم نکل آئے، ہم کلام کی ٹھیک سمجھ حاصل کر لیں۔ خداوند کا کلام ایکچولی وہ کسوٹی، وہ میجرنگ سٹک، وہ پیمانہ ہونا چاہیے جس سے ہم ہر ایک بات کو، ہر ایک تھیولوجی کو، ہر ایک تعلیم کو، ہر ایک ڈاکٹرن کو چیک کریں، نہ کہ اپنی یا ڈینومینیشنز کی ڈاکٹرن سے، تعلیمات سے کلام مقدس کو چیک کریں۔ ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور بابل میں سے، کنفیوژن میں سے نکلنے کی ضرورت ہے، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی روحانی طور پر، اسپرچولی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنفیوژن شیطان ابلیس کا اور اس کے ہرکاروں کا، اس کے پجاریوں کا خاصہ ہے، ان کی کریکٹرسٹک، ان کی ٹریٹ ہے۔ شیطان ابلیس ہر ایک بات میں سچ کے ساتھ جھوٹ کو مکس کر کے، سچ اور جھوٹ کی آمیزش کر کے بیچتا ہے، سیل کرتا ہے، اور لوگ چونکہ سچ کو دیکھ کے، تھوڑے سے سچ کو دیکھ کے پوری بات کو سچ سمجھ لیتے ہیں، پھر وہ کنفیوژن کا، پھر وہ بابل کا، پھر وہ گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس نے حوا سے کہا، اس نے کہا کہ یہ پھل دیکھنے میں تو خوشنما ہے، اور واقعی وہ دیکھنے میں خوشنما تھا، اور پھر اس نے لالچ اور جھوٹ کا سہارا لے کر کہا کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے اس خوشنما پھل کو کھانے کے بعد، اس لیے خداوند نہیں چاہتے کہ تم اس پھل کو کھاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا سچ، باقی جھوٹ، لالچ حوا کو اور آدم کو خداوند کی نظر سے، خود اپنی نظر سے گرا دیتے ہیں۔ دے سن، وہ گناہ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے جب تک ہم ٹھیک طور پر خداوند کی وفاداری، فرما برداری، اوبیڈینس کرنا نہیں جانیں گے، اس کے کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ اور عزیزو، پولوس کی طرح میں ناچیز بھی آپ کی منت کروں گا کہ کلام مقدس کو، خداوند کے آئین اور احکام کو، اس کی شریعت کو ٹھیک سمجھ کے ساتھ، پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھیں اور فالو کریں، اس کی اوبیڈینس کریں، اس کی فرما برداری کریں، تاکہ زندگی کو، خداوند کی راست بازی کو، خداوند کی صداقت کو، خداوند کی بخشش اور رحمت کو پورے طور پر حاصل کرنے والے ہوں۔ کیونکہ عزیزو، یاد رکھیں، بے شک ہم بے وفا ہو جائیں، ہم نافرمان ہو جائیں، لیکن خداوند جو اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ تاریخ میں تھرو آؤٹ دا ہسٹری اسرائیل کو کاٹتا اور چھانٹتا تو رہا ہے، لیکن اسرائیل اس کے پرومسز میں سے، اس کے عہد میں سے باہر نہیں ہو گئے، خداوند نے ان کو ریجیکٹ نہیں کر دیا۔ اگر خداوند ہمیں بھی یہ فضل دے رہے ہیں کہ ہم اس کے کلام کو، اس کے آئین اور احکام کو، اس کی باتوں کو ٹھیک طور پر سمجھ سکیں ان بائبل سٹڈیز کے ذریعے، اور ان تمام خادموں کے وسیلہ سے جو سچائی کا کلام پیش کرتے ہیں، یا اپنی پاک روح کے وسیلہ سے خداوند آپ کو ڈائریکٹلی، براہ راست گائیڈ اور لیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ان مواقعوں کو، ان اپرچونٹیز کو ضائع نہ کریں۔ اپنی دنیاوی مصروفیات کا عذر تلاش کر کے خداوند کے فضل کو ٹھکرائیں مت۔
گزشتہ پروگرام کے آخر میں ہم نے ڈیوٹرانومی 30 میں سے استثنا کی کتاب اس کے 30ویں باب میں سے اس ریفرنس کو، اس حوالے کو پڑھا جو یہاں پر رومیو کے 10ویں باب میں پولوس کوٹ کر رہے ہیں، جب خداوند خدا، یہوہ خدا، بلیسنگز کو اور کرس کو، یعنی برکت کو اور لعنت کو، موت کو اور زندگی کو، ڈیتھ اینڈ لائف کو، ڈس اوبیڈینس اور اوبیڈینس کو، نافرمانی اور فرما برداری کو اپنی قوم کے سامنے رکھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ چوز واٹ از بیسٹ، اس چیز کا انتخاب کرو جو بہتر ہے، یعنی زندگی کو موت پر ترجیح دو، یعنی برکت کو لعنت پر ترجیح دو، اور اس لیے میری فرما برداری کو چنو، نافرمانی سے بچو، کیونکہ نافرمانی کے ساتھ موت، گناہ، لعنت منسلک ہیں۔ جو خاص بات جس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے، کچھ بہن بھائیوں نے کہا بھی کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں، اسے آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ جو ریفرنس یوز کر رہے ہیں پولوس کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا یا گہراؤں میں کون اترے گا، جو مسیح کے اوپر سے اتار لانے کو اور مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دیٹ ہیز بین ڈن، وہ خداوند نے کر دیا ہے۔ خداوند مسیح کو اوپر سے لایا بھی تاکہ وہ ہمارے لیے اس نجات کو، اس بخشش کو اوپنلی ڈسپلے کر سکے، صلیب کے ساتھ، کروسیفکشن کے ساتھ، مصلوبیت کے ساتھ، اور پھر خداوند ہی نے اپنے بیٹے کو مردوں میں سے جلایا بھی، شیول میں سے اوپر اٹھایا بھی، زندگی بخشی، تاکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے میں پہلوٹا، پہلا پھل ٹھہرے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشکل کام ہے، جو بڑا کام ہے، وہ میں نے کر دیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ all you have to do is کہ اس کلام کو جو تمہارے نزدیک ہے، اس شریعت کی کتاب کو جس کے حوالے سے وہ پہلے یشوع کو بھی کہتے ہیں، یشوع کی کتاب میں کہ یہ تیرے منہ سے نہ ہٹے، اس کو فالو کرو، فرما برداری کرو، ٹھیک طور پر سمجھ کے ساتھ، یسوع کی جانب، اس کی صلیب کی جانب تکتے ہوئے، تاکہ تم زندگی پاؤ۔ سو باپ کے ساتھ جو میل کرانا تھا، جو مشکل کام تھا، مسیح نے اس کو کر دیا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی اور اس بات کے لیے خداوند کا گریٹیٹیوڈ ادا کرنے کی، شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پولوس کیا لکھ رہے ہیں کہ نہ صرف اپنی زبان سے اقرار کرو بلکہ دل سے ایمان لاؤ۔ دل سے ایمان لانا ایک خاص ٹرم ہے، ایک خاص کانسیپٹ ہے، جو کہ صرف کانوں سے سننے والی بات یا زبانی کلامی بات سے مختلف ہے۔ دل سے ایمان لانا، پورے طور پر ایمان لانا، اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، جیسے ایمانداروں کے باپ ابراہیم کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں۔ اسے جب خداوند نے کہا کہ اپنے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی، اس بیٹے کی جسے تو پیار کرتا ہے، اسحاق کی قربانی کر، تو اس نے زبانی کلامی صرف ایمان نہیں رکھا کہ میں کر دوں گا، یا میں نے اپنے دل میں سوچ لیا ہے تو ہو جائے گا، نہیں عزیزو، وہ جس کا اکلوتا بیٹا، جس کا پیارا بیٹا اسحاق بڑھاپے میں اس سے پیدا ہوا، وہ خداوند سے اس قدر پیار کرتا ہے، اس کی فرما برداری میں اس قدر دل سے ایمان رکھتا ہے کہ اس نے اس کو قربان کرنے کی نہ صرف بات اپنی زبان سے کی، خداوند کے آگے اس کا اقرار کیا، بلکہ وہ اس کو لے کر موریا کے پہاڑ پر گیا، اس کو باندھ کر لکڑیوں کے اوپر رکھا، پہلے لکڑیاں اس کے اوپر کاٹ کر رکھی اور پھر انہی لکڑیوں پر موریا کے پہاڑ پر اپنے بیٹے کو باندھ کر رکھا، تاکہ وہ اس ایمان کا عملی مظاہرہ کرے، پریکٹیکل رول ماڈل بن کے دکھائے ہم سب لوگوں کو جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، کہ دل سے ایمان لانا کیا ہے۔ ہاللیلویہ! ہم خداوند کے کلام کے، خداوند کی بخشش کے، اس کے لوگوں کی زندگیوں کے تھینکفل ہیں، شکر گزار ہیں، آبھاری ہیں کہ جن سے ہماری ٹھیک طور پر رہبری اور رہنمائی ہوتی ہے۔ اور عزیزو، خداوند کے کلام کے اس حصے کو جسے ڈیوٹرانومی 30 میں سے، استثنا کے 30ویں باب میں سے پولوس اپنے خط میں، رومیو کے خط میں 10ویں باب میں کوٹ کر رہے ہیں، خود خداوند یسوع المسیح نے بھی اس کے حوالے سے بات کی۔ یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں وہ فقیہوں فریسیوں سے کہتے ہیں کہ موسیٰ نے میری بابت لکھا ہے کہ
آسمان سے کون اترے گا اور زمین سے کون اٹھایا جائے گا۔ میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 5واں باب، جانز گاسپل چیپٹر 5، 45، 46، 47، اس کی 45ویں، 46ویں اور 47ویں آئے، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری بات کا کیوں کر یقین کرو گے؟ آمین۔ آئے عزیزو، خداوند کے کلام کا، اس کے نوشتوں کا، اس کے آئین اور احکام کا یقین رکھیں، یسوع المسیح کا یقین رکھیں اور دل سے خداوند پر ایمان لائیں۔ آمین۔